अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 5 से आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारे। मैं हूं कौसर आसिन। नाजरीन, आज के दौरे हाजिर की इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में जहां घर के बहुत से मसाइल हैं, उसी के साथ साथ अगर सियासी जद्दोजहद को भी वक्त दिया जाए तो ये ताज्जुब से कम ना होगा। और फिर सिन्फ़ नाजुक होकर अपनी शख्सियत को मनवाना किसी कारनामे से कम नहीं। नाज़रीन, आज जिस सियासी शख्सियत से हम आपको मिलवाने आए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बावकार शख्सियत है, एक खूबसूरत जहन की मालिक है। कभी भी उन्होंने नेगेटिव नहीं सोचा। जब भी उनसे बात की है, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वे में हमें लोगों तक मैसेज पहुंचाया। आवाम के लिए उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सोचा। अपनी पार्टी के साथ हमेशा वो कदम से कदम मिलाकर चली है। नाज़रीन, जिस वक्त उन्होंने अपनी सियासी करियर का आगाज़ किया, वो ज़माने तालिब इल्मी में यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट रहती थी। 2 दफ़ा कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं। नाज़रीन, इनकी तारीफ़ के लिए जितने अल्फाज चाहें वो कम है, क्योंकि इनकी तारीफ़ के लिए कहा जाएगा कि समंदर को एक कूज़े में बंद करना, जो कि नामुमकिन बात है। बहुत प्यारी शख्सियत, तहम्मुल मिजाजी, इस्तकामत, कदामत, हर लफ्ज़ इनके ऊपर फिट बैठता है। खूबसूरती के साथ साथ इनके अंदर की खूबसूरती का भी कोई सानी नहीं। तो नाज़रीन, हम आपको आज जिस शख्सियत से मिलवाने आए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैला मैम कि आपने चैनल 5 के लिए अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी अरसे से चाह रहे थे, लेकिन आपको बताइए मेरे हस्बैंड की कितनी तबीयत ख़राब है, और आप ये देख लें कि इतनी तबीयत ख़राब है कि आपके साथ ऑयल्ड हेयर के साथ बैठी हुई हूँ। ऑयलिंग भरपूर करी हुई है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं सही हो जाती। देखिए मैम, मसला ये है कि इंसान जब अंदर से खूबसूरत होता है तो उसको बाहर की खूबसूरती इतनी मैटर नहीं करती। बाकी ये कि आपने जिस तरह हमें आज वक्त दिया इतने बिजी स्केड्यूल में से, उसके लिए पर्सनली आपका थैंक्स। अच्छा शैला मैम, सियासत में आने से पहले शैला रज़ा कैसी थी? शैला रज़ा वैसे तो 18 इयर्स की एज से पॉलिटिक्स में है, लेकिन जैसे पहले थी उसको मैंने अपनी पॉलिटिक्स में भी बरकरार रखा। पहले भी मैं बहुत चुलबुली, बहुत शरीर थी, हाजिर जवाब थी। और जो मेरी शादी जो है वो 30 नवंबर 91 में हुई, 30 दिसंबर 91 में। तो उस वक्त तक भी मैं ज़ाहिर है कि इसी तरह की थी, और मेरे ख़ानदान की ख़वातीन का ये ख़्याल था कि मेरे फादर ने मुझे इतनी आज़ादी दे रखी है, मैं बेस्ट डिबेटर हूँ, मैं बात करती हूँ, ये सब करती हूँ, तो शायद ही मेरी दुनिया में कहीं बने। तो आज मेरी शादी को 34 साल हो चुके हैं। 34वां साल है मेरी शादी को। हाँ, 34वां साल है मेरी शादी को, और माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह अपना बहुत सारे घर के काम को खुद देखती हूँ। इसके बावजूद कि जब मेरी शादी हुई है मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। सिर्फ शौक भी नहीं था? नहीं, अभी भी नहीं है, लेकिन करनी पड़ती है तो मैं सब कर लेती हूँ। करती सब हूँ, लेकिन शौक नहीं है। सब करती हूँ, सब करती हूँ। आज भी खाना बनाएंगी। बिल्कुल। शौक किस चीज़ का है? स्टिचिंग का, डिज़ाइनिंग का, कटिंग का, और ये भी मैंने बहुत अरसे किया है। और अभी भी जब मुझे मौका मिलता है मैं अपनी नीस के कपड़ों को डिज़ाइन भी करती हूँ, स्टिच भी करती हूँ। मैम, इतनी बिजी लाइफ के अंदर ज़ाहिर है आप एक सियासी शख्सियत है, तो इतनी बिजी ज़िंदगी में आप इन चीज़ों के लिए वक्त निकाल लेती हैं? मैं हर चीज़ का वक्त निकालती हूँ। मेरा कोई स्टाफ नहीं है। मैं अपना बिज़नेस जो होता है असेंबली का, उसमें अपने क्वेश्चंस खुद बनाती हूँ, अपनी चीज़ें खुद करती हूँ। तो और इस्लामाबाद में मेरे पास सिर्फ क्लीनिंग के लिए आता है। अभी एक खातून मिली है तो उसको तो पहले सिखाते ही रहो, वो बस शुक्र है रोटी बना देती है। ऐसा ना सीख के वो फिर कहीं और चली जाए, मुझे इससे क्या बल्कि मुझे लग रहा है कि मैंने इसे क्यों रखा। क्यों? बस मतलब सपोर्ट नहीं कर रही? अब इतना अच्छा मुझे डिलीवर नहीं कर रही। तो ये सारी बातें हैं। तो मैं मेरी शादी के बाद कुछ भी नहीं बदला, सिवाय इसके कि मैं जिम्मेदार हो गई।
پہلے مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی. امی کے گھر کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی. بالکل اپنے گھر کی, اپنے خالہ کے گھر کے بچوں کی بھی لیڈ کرتی تھی اور خاندان کی. ناظرین, کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہے جو خاندان کی جتنے بھی بچے بچی ہوتی ہے ان کی ایک لیڈر ہوتی ہے شرارتی, اتنی شرارتی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ بھائی پلان کرے کوئی نئی شرارت. بالکل. میری خالہ کے ہاں جو ہے وہ حلیم ہوتا تھا 10 محرم کو, تو ہم لوگ سب کے ہاں مسلمانوں میں قاعدہ ہے کہ 10 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو محرم کے ایک دوسرے کے ہاں فاتحہ دے کے چیزیں بھیجتے ہیں. تو کسی نے اپنے گھر سے حلیم بھیجا ہوا تھا, تو حلیم تو بہت نازک ہوتا ہے, تو وہ سڑ گیا, خراب ہو گیا. تو ہم لوگ نے کہا کیا کرے, تو ہم نے خالہ کی آنکھ بچا کے اور جو آنے جانے کا راستہ تھا وہاں پہ حلیم ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. یہ کون سی شرارت تھی؟ تو یہ انتہا, یہ اس لیول کی شرارت تو آج تک میں نے مطلب یہ ایک تخریب کاری والی, یہ جو نئی تخلیق کی ہے آپ نے, یہ تخریب کاری ہے میم, یہ شرارت تھوڑی ہے, یہ تو کوئی سلپ ہو جائے ٹیم کے اوپر. لیکن اس میں ایک یہ کیا تھا کہ جیسے اسٹیئرس تھی تو ان کے تھوڑا سا رائٹ سائڈ سے ہلکا ہلکا لاتے ہوئے سینٹر تک لے آئی. اچھا, ماشاءاللہ پورا پلان ہوا تھا کہ اسٹیئرس پہ اس کو سائڈ سے لے کر آئیں گے, تو سینٹر کا پھر بھی چھڑ دیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بچ جائے. تو میم کیوں اتنا خیال کیوں کیا گیا؟ پتہ نہیں, حلیم کم تھا تو اسے مٹی بچھا دی. لیکن ایک میں نے کہا کہ جیسے وہاں پہ بھی لیڈ کرتے تھے تو ایک خالہ زاد بھائی کی ڈیوٹی لگا دی کہ بیٹھ جانا, ایک پاؤں ضرور جائے لیکن پھر بتا دینا کہ ادھر کچھ ہے. تو بہت سارے لوگوں کا ایک جوتا تو خاصا خراب. اور خالہ کے لڑکے بہت شرارتی تھے کیونکہ وہ لڑکے تھے, تو میں اور میری بہن ان 4 کے ساتھ 6 لڑکے سمجھے, ہمارا بہت بڑا گروپ تھا. اور آپ ان کی کرائم پارٹنر تھی بہت زیادہ. محلے اس زمانے میں ٹانگا بھی چلتا تھا, تو محلے کے کسی گھر میں ٹانگا آیا اور وہ ٹانگے والا اس کو کھڑا کر کے کہیں ادھر ادھر ہو گیا, ہم لوگ نے اس میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد باغ کھینچ لی اس کی گھوڑے کی, تو وہ چل پڑا. اب جب چل پڑا تو ہم لوگ ڈر گئے, بہت چھوٹے تھے, اور ہم اس کو 2 ایک دفعہ اور جو کیا تو ہم لوگ نے چیخیں مارنی شروع کر دی. پھر وہ آیا, اس نے روکا. اس دن ہم سب کو ایک ایک چانٹا پڑا. تو مطلب میرے خالہ زاد بھائی تو بہت ہی تقریب کار تھے, لیکن ہم ان کے ساتھ مل کے برابر کے تقریب کار تھے. ماشاءاللہ. میم آپ کا جو بچپن گزرا, جو آپ نے جس طرح بتایا تھا, شرارتی سی بالکل بچی تھی, کب آپ کو ایسا لگا یہ شرارت سنجیدگی میں بدل رہی ہے؟ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تھا. تو اس سے پہلے میں یہ دیکھتی تھی کہ ایک دفعہ حیدرآباد میں بھٹو صاحب آئے تھے, تو میرے فادر گورنمنٹ سرونٹ تھے اور تھے بھی ایٹمک انرجی کمیشن میں, بٹ وہ میرے دونوں بھائیوں کو لے کے, دونوں مجھ سے بڑے ہیں لیکن وہ دونوں انڈر 18 تھے, بھٹو صاحب کو دیکھنے گئے تھے. اور بھٹو صاحب کو سن کے آئے تھے, وہ ان کے بہت بڑے فین تھے. جب ہم بہت چھوٹے تھے, شاید پارٹی نئی نئی بنی ہوگی, اس کو بنے ہوئے کچھ عرصہ ہوا ہوگا, تو میرے فادر جب سے بھٹو صاحب کو ووٹ دیتے تھے. اور میرے نانا جو ہیں وہ خیرپور کے پہلے صدر تھے پیپلز پارٹی کے, خیرپور کے. تو گھر میں بھٹو صاحب کا شدید ایک عشق تھا سب کو. اور جب بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تو میں نے اپنے فادر کو روتے دیکھا تھا, اور ہمارے گھر میں بہت ایک مختلف فضا ہو گئی تھی. تو وہ ایک آہستہ آہستہ, کیونکہ میرے فادر نے, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا کیونکہ میرے فادر کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سب لوگ پہلے میٹرک کر لو, اور پھر میٹرک کیا ہمارے ایف ایس سی کے بعد ٹی وی بعد میں آیا. تو ہمارے گھر میں بکس بہت ہوا کرتی تھیں, ریگولرلی نیوز پیپر آیا کرتا تھا. تو میرے جو 2 بڑے بہن بھائی تھے, ہم 3 تو چھوٹے تھے نا, میٹرک بھی نہیں کیا تھا بھٹو صاحب کی جب ہینگ کیا گیا, اس وقت میں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا. تو میرے فادر ان سے پوچھا کرتے تھے, آپ لوگ نے ایڈیٹوریل پڑھا
چاہ مطلب ان کو اپنے ساتھ انگیج کرتے تھے. اور وہ جو 8 بجے کا خبر نامہ ریڈیو پہ آتا تھا, پھر سیر بین, BBC سیر بین, تو پوری ایک ایسی فضا ہوتی تھی کہ ہم لوگ ہوم ورک کر رہے ہیں اور ابا یہ سن رہے ہیں, اور اس میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, ابا کو سننا ہے اسے. یا یہ کہ میرے فادر صبح ہی صبح جایا کرتے تھے حیدرآباد سے ٹنڈو جام ریسرچ سینٹر. اور تو ہم بھی جایا کرتے تھے, لیکن فجر سے جو ہمارے یہاں خبریں لگتی تھیں ریڈیو, تو 7 بجے تک کی خبر تک تو پورا گھر اٹھ جاتا تھا, اسی بہانے چلے سب صبح اٹھ کے, کیونکہ سب کو اسکول بھی جانا ہوتا تھا. تو وہ ایک ماحول بڑا مختلف سا تھا, اس میں بچوں کی دنیا, نونہال, یہ سب آتا تھا. اور پھر جب ہم بڑے ہوئے تو میرا بھائی عمران سیریز لاتا تھا, ہم وہ بھی پڑھتے تھے. اچھا, عمران سیریز, خواتین ڈائجسٹ, اور عمران سیریز کو بہت پڑھتے تھے. پھر خواتین ڈائجسٹ وغیرہ بھی میں نے بہت پڑھا ہے. تو یہ ایک پڑھنے کا ایک رجحان تھا, بکس آیا کرتی تھی گھر میں. اور جب اس گھر کو میں نے چھوڑا تھا اپنی سرجری سے پہلے, تو تقریباً 2000 بکس تھیں جو میں نے مختلف لائبریری, پیچھے ایک روم بنا ہوا تھا میرا, اور وہی میرا اسٹوڈیو تھا, اور اس میں بکس تھیں, اور جو اس میں سے بچ گئی تھیں وہ میں نے گھر میں اوپر جو ہمارا ایک کبرڈس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں ساری رکھی ہوئی تھی. تو جب میں نے یہ گھر چھوڑا تو میں نے وہ 2000 بکس مختلف لوگوں کو دی, اس میں جاوید کلوڑ صاحب کو بھی دی تھی, ان کو بھی دی تھی, اور نیو پورٹ یونیورسٹی میں بھی میں نے بکس بھجوائی تھی. میں نے بہت بچپن میں عصمت چغتائی, منٹو وغیرہ سب کو پڑھ لیا تھا. تو ایک شوق رہتا ہے شاعری میں بھی. میں جون ایلیا کو مستقل پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. بہت ساری چیزیں میری عقل سمجھ سب سے بہت اونچی ہے. جون ایلیا کی کوئی ایک چیز جو آپ کو بہت پسند ہو, کوئی ایسی ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں ان کی, لیکن وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا, یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سا ہے, ڈفرینٹ سی ایک چیز ہے. اس کو میں جتنی دفعہ پڑھوں میں سے اتنی سمجھ آتا بھی اور نہیں بھی آتا. نہیں مطلب مجھے اتنی ہی دفعہ مزہ آتا ہے کہ خاندان کی بھی کوئی اہمیت ہے یا نہیں. بہت اہمیت ہے. اگر خاندان کو دیکھا جائے کہ دیکھیں اب ہم لوگ جو ہے نا خاندان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں, چیز ہی نہیں ہے خاندان. دیکھیں وہی بات ہے, گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے. اب وہ رشتوں میں وہ محبت نہیں رہی, لوگوں میں وہ خلوص نہیں رہا. نہیں, میرے فادر بڑے ڈفرینٹ تھے. وہ بہت ساری باتیں خاندان میں ہوتی ہیں تو وہ کہتے تھے خاموش رہو, انسان کو ایک آنکھ ملنے کی رکھنی چاہیے, پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو اس لیے میری باہر دنیا میں پیپلز پارٹی کے اندر, اپنے سسرال کے اندر, اپنے رشتہ داروں میں کسی سے لڑائی نہیں ہوتی ہے, تو دوستوں میں بھی نہیں ہوتی ہے. اور تو یہ چیزیں آپ کے اپنا ایک خاندانی پن ہوتا ہے. تو یہ مجھے یہ شعر مجھے بڑا مختلف سا لگتا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. ہم آج کل کے بچوں کو کہتے ہیں بھائی پلیز ہمیں شاعری سمجھ میں نہیں آتی, کوئی پسند ہی نہیں. ان سے کہو کہ آج ایڈیٹوریل میں تو بھائی نیوز پیپر وغیرہ چھوڑیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمیں سب پتہ ہے گوگل پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں آج بھی جب ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرتی ہوں تو کم از کم ایک ٹاپک 3 دن تو چلتا ہے نا, اور 3 دن میں مجھے اگر روزانہ 3 سے 4 چینل کرنے ہیں تو میں ایک ہی بات کو چاہتی ہوں کہ ایک طرح سے نہ کہوں, 2-3 طریقے سے کروں. مطلب بات کا مفہوم وہی ہو لیکن اس کا کہنے کا کچھ طریقہ تو بدلے. پتہ تو چلے میں نے ایک پروگرام میں اس بات کو ایسے کہا ہے, اس طرح سے کہا ہے. تو یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اور اپنے گھر میں میری اردو سب سے خراب ہے. میرے بھائی کی سب بہت اچھی ہے, میری بہن کی بہت اچھی ہے. میری بہن کی عربک جو رائٹنگ ہے, جس کو ہمیں رسم الخط کہنا چاہیے, وہ اتنا زبردست لکھتی ہے. اور میرا بھانجا وہ بہت اچھی کیلیگرافی کرتا ہے بغیر سیکھے. تو ایک تھوڑا سا رجحان میں یہ چینج ہوا ہے کہ بچے آج بھی ٹاپر ہیں میرے گھر کے. میرے بھتیجے نے ابھی فل برائٹ کوالیفائی کیا ہے, ٹاپر ہے وہ. GRE میں بھی 100% لیے ہیں اس نے. میری بھتیجی نے ریکارڈ بنایا ہے زیبسٹ میں. لیکن لٹریری سائٹ اب
ختم ہوتی جا ختم ہوتی رہی جا ہے. رہی ہے. اور خاص طور پر اردو لٹریچر تو کچھ بھی نہیں یہ لوگ پڑھتے اور اس کا بڑا افسوس رہتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ہماری زبان ہے, اس پہ تو ہمیں عبور ہونا چاہیے. تو ہم بات کہاں سے کہاں لے گئے. تو یہ ایک ہے کہ یہ سارے رجحانات تھے گھر کے, تو اسی میں سیاسی کلچر سے آتے آتے تو جب میں نے ایف ایس سی کیا اور یونیورسٹی آف کراچی میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت تو بہت ہی پابندی تھی. تو لیکن ایک ہمیں آزادی ملی کہ ہمارا این آئی سی بن گیا اور اب ہم ووٹ بھی دے سکتے ہیں. تو میں نے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ سن 1986 کی بات ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر 90 میں جب میں پڑھ رہی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی اور ہم تو اسٹوڈنٹ ہی تھے نا, فائنل ایئر تھا میرا, ہم لوگ اریسٹ ہو گئے. مطلب وہ ایک پالیٹکس جو فائنل ایئر کے بعد ختم ہو جانی تھی, کیا ریئیکشن تھا جو ختم ہو جانی تھی, کیونکہ میری بہن یو ایس ایم میں تھی اپنے دور میں, میرے بھائی این ایس ایف میں تھے اپنے دور میں. ایک اسٹوڈنٹ لائٹ سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو میں بھی کر رہی تھی, اس میں اریسٹ ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا, کیونکہ نہ میں دہشت گرد تھی نہ کچھ تھی, پڑھ رہی تھی. لیکن اس دور کے لوگوں کی اگر بات کی جائے, اس دور کے وقتوں کی, تو ان کے لیے تو یہ اریسٹ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی. اتنی بڑی بات تھی کہ میرے ماموں کی شادی تھی, امی وہیں رک گئی تھی اور ہم لوگ گھر آ گئے تھے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی, کچھ ہوتا تو کچھ سوچتے, لیکن میں اریسٹ ہو گئی. اور اریسٹ ہو گئی تو میرے تو گھر والوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شریف آباد کا کوئی اپنا پولیس اسٹیشن ہے. وہ لیاقت آباد چلے گئے, انہوں نے کہا نہیں جی شریف آباد کا الگ ہے, تو پھر شریف آباد گئے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کہاں ہوں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد ہم اسی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. شیلا میم, میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ وہ کیا خاص وجہ تھی جو آپ سیاست میں آئی؟ کسی خاص بات نے آپ کو ہٹ کیا؟ بہت زیادہ, کیونکہ زمانے میں جو ہے, ایک تو وہ میں نے بتایا کہ میں نے اپنے فادر کو زندگی میں بہت کم روتے دیکھا. ایک اپنی پھوپھی کی ڈیتھ پہ دیکھا تھا کیونکہ وہ جوان ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور ایک میں نے بھٹو صاحب پہ دیکھا. تو جب مجھے موقع ملا تو اس وقت بی بی صاحبہ اور بیگم صاحبہ, اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے, دونوں جیل میں تھیں اور ایک جد و جہد کا زمانہ تھا. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا, میں نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کر لی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ 3-4 سال بعد مجھے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر اریسٹ کر لیا جائے. جب مجھے اریسٹ کر لیا تو مجھ میں ایک خامی کہہ دیں, ایک خوبی کہہ دیں کہ اگر میں صحیح ہوں اور میں کسی چیز کی ٹھان لوں اور میں بہت زیادہ انالیسس کر کے اپنے آپ کو کسی کام کے لیے آمادہ کرتی ہوں, اگر میں صحیح ہوں اور اپنے کسی چیز کی ٹھان لوں تو میں کر کے رہتی ہوں. دن کو رات کر دیں, رات کو دن کر دیں, پھر وہ نہیں بدلتی. اگر میں کوئی کپڑا لے کر آئی ہوں اور میں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے کل پہننا ہے تو میں آج اس کو اسٹچ کر لوں گی. مطلب جو جب میں کیا کرتی تھی, اب تو میں اسٹچ نہیں کرتی. تو یہ ایک ہے جو مجھے کام کرنا ہے, وہ مجھے رات میں ختم کرنا ہے. ابھی جیسے پرسوں میں اسلام آباد میں تھی تو مجھے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کچھ کرنا تھا, تو میں نے پوری رات بیٹھ کے اس کو ڈرافٹ کیا اور الحمدللہ ہماری مرضی سے سارا وہ ہوا, سارا جو ہم چاہ رہے تھے. تو میں اٹھتی نہیں اس کام سے جب تک میں کرنا. سیاست میں کون سا کوئی ایک بڑا چیلنج تھا کہ جس کو جب آپ نے ایکسیپٹ کیا تو آپ کو بہت پرابلم ہوئی, بہت زیادہ, بٹ وہ آپ چھوڑ نہیں سکتی؟ یہ پرابلم تھی کہ میرے نانا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک اسکالر بھی تھے, پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے. کیونکہ وہ اسکالر بھی تھے تو سب ان کو بہت جانتے تھے, پیر صاحب پگارا سے لے کر قائم علی شاہ سے تو ہمارے گھر کی بات تھی. تو پیر صاحب اور وہ حکیم اور ڈاکٹر بھی تھے, تو سب ان سے خیرپور میں بہت زیادہ علاج کرایا کرتے تھے. ناصر شاہ کی والدہ مرحومہ بھی میرے نانا کی پیشنٹ تھیں اور کافی لوگ. تو انہوں نے پیر صاحب پگارا سے بات کی
تو پیر صاحب پگارا نے 2 شرائط دی. ایک تو لڑکی پالیٹکس نہیں کرے گی اور ایک آپ لوگ پنجاب شفٹ ہو جاؤ گے. تو میرے فادر تھے نا, بیٹی جیل میں تھی, انہوں نے میرے سامنے رکھی, میں نے کہا نہیں. اور میں اپنے فادر کو کن الفاظ سے یاد کروں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے میرا ارادہ دیکھ کے کہا میں تمہارے ساتھ لڑوں گا. سپورٹ کیا انہوں نے, بہت بیٹیوں کے ساتھ باپ کی سپورٹ بہت ہونی چاہیے, بہت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں نے کہا جب میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ مجھے لے کے کہیں چلے جائیں, اس کا مطلب ہے کہ میں غلط تھی اور آپ بیٹی کو لے کے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. شیلا جی, جو پہلے کی سیاست تھی اور اس میں اور آج میں کتنا فرق ہے؟ آج کے دور کی اگر کوئی لڑکی سیاست میں آنا چاہے گی تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے میں ایک تو بات یہ کہوں گی, کیونکہ یہ 1990 اور 91 دونوں کی بات ہے. 90 میں اریسٹ ہوئی 27 دسمبر کو اور 91 میں اپریل کے بعد میں ریلیز ہوئی. اور اس دوران مجھے 4 دفعہ بس گھر پہنچتی تھی دوبارہ گرفتار, جیل سے نکل رہی ہوں دوبارہ گرفتار, جیل سے نکل رہی ہوں دوبارہ گرفتار. جیل گئی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں میں کس مقدمے میں گئی ہوں. 8 دن بعد مجھ پہ جو ہے وہ ویپن سپلائی کا مقدمہ ڈل رہا ہے. جب اس کے بعد میں ایک مقدمے کے بعد جیل گئی ہوں, جیل سے نکلی ہوں, میں پھر گرفتار ہو گئی. گھر کے بجائے میں دوبارہ CIA سینٹر میں آ گئی. مجھ پہ ڈبل مرڈر کا کیس. آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ڈبل مرڈر کا کیس ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے تو بتایا نا, میں تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہی تھی نا, میں کوئی مار دھاڑ تو نہیں کر رہی تھی. تو وہ مقدمے لا کی بکس جو سال بھر کی ہوتی ہیں کہ کون کون سے مقدمے تھے اس میں لگے اور ان کو بے بنیاد قرار دیا گیا. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ جب مریم صاحبہ پالیٹکس میں آئیں کہ اب نواز شریف صاحب کے ہاں یہ حرکت دوبارہ نہیں ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین سیاست کر رہی ہیں, اوکے, جو پاکستان کا کلچر ہے کہ اس میں سیاستدان اریسٹ ہوتا ہے, وہ کلچر چینج نہیں ہو سکا. میم کہتے ہیں نا جب تک سیاستدان اریسٹ نہ ہو. غلط بات ہے. آپ سیاستدان کو اور سیاست کو ڈی فیم کر رہے ہیں مسلسل. تو اگر آپ گرفتار کر رہے ہیں کسی بلا وجہ, چلے وجہ بھی ہے, اور گرفتار کر رہے ہیں, تو ایک تو بلا وجہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مقدمے سامنے آنے چاہیے اور اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹس اور جیل مینول آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کیا مقدمے ہیں بتانے چاہیے, ان کی پیشی ہونی چاہیے, ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور 11.5 سال 2 دفعہ اور پھر 2.5 سال 3.5 سال 1 دفعہ زرداری صاحب کی جیل ہے بغیر کسی کنوکشن کے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر فریال صاحبہ کا 1 کروڑ روپے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن, بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن, یہ کیا بات ہے کہ اس پہ آپ ان کو جیل میں بھیج دیں؟ اور پھر آپ یہاں تک ہو جائیں کہ چاند رات پہ ان کو ہاسپٹلائز کیا ہے. میں نے بہت وقت اپنی لیڈرشپ کے قریب گزارا ہے. میں جانتی ہوں کہ شوگر پیشنٹ ہیں, میں جانتی ہوں وہ سینئر سٹیزن ہیں, ان کی بچی اسپیشل ہے. انسان کے ٹینشنز ہوتے ہیں کہ میری بچی اسپیشل ہے, میں اس کے بغیر ہوں. آپ نے ان کو جیل سے چاند رات کو گھسیٹتے ہوئے, جب ایک عام قیدی کے سزاؤں میں تخفیف ہوتی ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, آپ نے ان کو جیل بھیج دیا. آپ آصفہ کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ نے مریم صاحبہ کے کمرے میں جو ہے وہ لوگ گھسا دیے. کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ چادر اور چار دیواری اس کا رائٹ نہیں ہے. تو یہ چیزیں کسی بھی, یا آج کل کے دور میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں ایک دفعہ دوبارہ اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں کہ اس ملک میں سیاست دانوں کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. میم آج کی سیاست کو آپ سیاست کہیں گی؟ میں نے کہا کہ سیاست نہیں کرنے دی جا رہی. سیاست دان اگر سیاست نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بہت مشکل وقت ہے. پولیٹیکل سسٹم کولیپس ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر بات کی جائے کہ یا تو سیاست ہو رہی ہے یا سازش ہو رہی ہے, تو آپ کس طرف بات کریں گے؟ سازش بھی تو اچھی نہیں ہو رہی نا.
مثلاً اگر دو پولیٹیکل پارٹیز اسے انڈرسٹینڈ کر کے کھڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ دے کے پارلیمنٹ کو بچا کر ایک پارلیمنٹری سسٹم کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی کیونکہ سیاست نہیں ہو رہی تو بہت کچھ اسٹیبل نہیں ہو رہا. ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جس کے ہم ٹرینڈ ہیں، جو آئین پاکستان ہمارے ایمبٹ مقرر کر رہا ہے اس میں رہنا چاہیے. ناظرین تھوڑا سا پروگرام سنجیدہ ہو گیا، جبکہ یہ ماشاءاللہ اتنی ہسمکھ شخصیت کی مالک ہے. میں چاہوں گی کہ پروگرام کو تھوڑا سا میں چینج کروں تاکہ ان کا بھی موڈ چل ہو. میم تھوڑا سا ایک میرا سیگمنٹ ہے مشورہ کیا دیں گی؟ کس کو لیتے ہیں نا آپ کے مشورے کی تو ہر پارٹی میں بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے، تو میرا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے تاکہ موڈ تھوڑا سا چینج ہو اور اس پہ ہم بات کریں. آپ سے اگر میں بات شروع کروں، انیس قائم خانی مشورہ کیا دیں گی؟ مشورہ دوں گی وہ سنیں گے نہیں. میم آپ دے دینا مشورہ، کیا پتا ہمارے پروگرام کے بہانے سن لیں. میں یہی مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو آپ کو ایک وہ سیاست کرنی ہے جس سے محبت کا پیغام آئے، زبان اور ان سب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں. مصطفیٰ کمال سیم. اوکے. کامران ٹیسوری اچھی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک سافٹ پرسنالٹی کے طور پہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. بس بیان دیکھتے وقت ذرا سمجھ کے کریں تو اور اچھا رہے گا. حافظ نہیں میرا ان سے جو رشتہ ہے وہ مجھے بھابھی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. میں مشورہ دے دینا، اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہو. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لوگوں کو جو 27 بلین روپیز دیے گئے ہیں اس کی مانیٹرنگ کریں کہ کیسے یوٹیلائز ہوئے. سیریسلی ہونا چاہیے مانیٹرنگ. ٹھیک ہے. شہباز شریف، میں سمجھتی ہوں کہ 1 مہینے کی مہلت انہیں مشکل پڑے گی. زیادہ دے دیے. 2 مہینے کی بھی لیں تو مشکل پڑے گی. ان کو مہلت دینا صحیح ہے؟ ان کے لیے مسئلہ ہے. ان کے لیے مسئلہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے. عمران خان، لیڈرز اریسٹ ہوتے رہتے ہیں، ملک کے سسٹم کو چلنا چاہیے. ناصر حسین شاہ، سلام ہے آپ کی برداشت میں. مشورہ دینا ان کو، کوئی مشورہ. بھائی مشورہ یہی ہے کہ کاش جو آپ کو بالکل بھی غصہ نہیں آتا آپ ایسا ہی رہیں اور میں بھی ایسی ہو جاؤں. کیا وجہ، کیا کہیں گے ان کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ بھائی بہت اچھی بات ہے. میں تو کیوں کہوں کہ کیا بات ہے، میں تو یہ کہوں گی کیا بات ہے کہ مجھے آ جاتا ہے، اسے کیوں نہیں آتا. آفاق احمد، سیاست لفظ مہاجر سے بہت آگے نکل چکی ہے، کچھ اچھی سیاست کر لیں. ٹھیک ہے. ناظرین کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سیاست کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں نا کہ سیاست کریں، سیاست میں ڈرٹی سیاست نہ کریں. ملک ہے ہمارا، ہماری جو عوام ہے. دیکھیں سیاست بہت پاکیزہ کام ہے. میم کیا آپ یہ نہیں سمجھتی لوگوں کہ کے اعتماد کے ضامن ہیں؟ ایسا ہی ہے. جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ ان کے ضامن ہیں. بالکل. تو ان کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی عوام تو میں ہر چیز سے نیگیٹو ہو گئی ہے، اتنی مشکلات میں وہ گھر گئی ہے اس وقت کہ بجلی، پانی، گیس، روٹی، کپڑا، مکان، وہ ان معاملات سے نکل ہی نہیں پا رہی ہے. آخر کیا کریں، کس کو چنے، ووٹ کا کہاں استعمال کریں؟ آپ مجھے پنجاب کے عوام کا بتا دیں کہ روٹی کپڑا پانی ان کے پاس ہے. بلوچستان کے KP کے عوام کے پاس بتا دیں روٹی کپڑا پانی ان کے پاس ہے. نا مریم نواز تو کہتی ہے نا جس کو دیکھنا پنجاب اور لاہور آ کے دیکھو اور اپنا کراچی دیکھو. پنجاب اور لاہور میں بڑا فرق ہے. لاہور جو ہے نا وہ کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کے برابر بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور لاہور میں ہم بھی کیمپین کرتے ہیں. کینچی ہے، وہ ماڈل ٹاؤن، اور صرف وہی نہیں ہے وہاں پہ جس حلقے میں میں جاتی ہوں، صرف ماڈل ٹاؤن نہیں ہے، کچا جیل بھی ہے اور گرین ٹاؤن کی پتلی گلیاں بھی ہیں
اور جوہر ٹاؤن کی پتلی گلیاں بھی ہیں, اور اقبال ٹاؤن میں بھی ہم جاتے ہیں, جوہر آباد بھی ہے, ہم نے وہ سب دیکھا ہے. اگر مین کچھ آپ نے روڈس بنا کے بیوٹیفائی کر دی ہیں تو ایسی بہت ساری روڈس کراچی میں بھی بیوٹیفائی ہوئی ہوئی ہیں. میم سیاستدان کے علاوہ آپ ایک عورت بھی ہیں, اگینسٹ پارٹی اتنی ساری ہیں, آپ کی اگینسٹ پارٹی کی فیمیل سے دوستی بہت زیادہ, کوئی ایسی خاص ہے, کوئی شخصیت جن سے آپ کی بہت اچھی دوستی ہو, کوئی ایسی یاد, کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے ناظرین کو کرن ڈار جو ہے نون لیگ کی, وہ ہم سے چھوٹی بھی ہے, اور 2010 میں ہم سب امریکہ گئے تھے. اس نے اپنے فادر کا سوئم کیا اور دوسرے دن وہ ہمارے ساتھ راستے میں تھی, اور ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. اچھا. اور ایک اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی مرحومہ بچی بہت ہی چھوٹی تھی اور ہینڈی کیپ تھی, اور فادر کا سوئم کر کے وہ بیٹھی تھی, تو وہ خود پریگننٹ تھی. اچھا. 6 یا 7 month پریگننٹ تھی. تو میں نے تو اس کو بالکل ایسے کر لیا جیسے حق کر لیا ہو, اور میں نے اس کا نارمل سا خیال رکھا کہ اس کا روم جہاں بھی ہوتا تھا میں اپنے روم میں اس کے لیے وہ جو ہے بریک فاسٹ کا انتظام کرتی تھی. ہم باہر نکلتے تھے, پلاننگ کر کے چیزیں خریدتے تھے. بچوں سے خاص لگاؤ ہے آپ؟ بچوں سے نہیں, لیکن ایک ماں بن رہی تھی, ایک عورت, اللہ نے اس کو اتنا بڑا رتبہ دے رہے تھے, اس کا ہمیں خیال کرنا تھا. وہ ہر طرف سے دکھی تھی, باپ کا غم, بچی کو چھوڑ کے آئی ہوئی. ایک اس کو بہت پریشانی یہ تھی کہ یہ میری جو اب اولاد آئے گی اللہ تعالیٰ اسے نارمل دے گا یا نہیں, تو ہمیں اس کو ہر طرح کے صدمے سے بچانا تھا اور ہمیں اس کو اپنے ساتھ بھی رکھنا تھا. تو میں اس کے کھانے کا بہت خیال رکھتی تھی, میں اس کے آرام کا خیال رکھتی تھی. کتنا وقت گزرا ان کے ساتھ؟ تقریباً 22 دن. 22 دن؟ مولا علی نے کہا انسان کی پہچان سفر میں ہوتی. تو میں جو تھی وہ ایئرپورٹ پہ اگر ہوں اور وہ کہیں کونے میں اداس بیٹھی ہے, ہمیں مختلف اسٹیٹس جانا تھا, تو میں جلدی سے جا کے 4-5 فش برگر خرید لیتی تھی کہ پتہ نہیں ہمیں وہاں جا کے کیا ملے. پھر ہم کہیں جاتے تھے تو میں دیکھتی تھی حلال کی در ہے, میں بہت حلال کا خیال رکھتی ہوں تو وہ بھی رکھتی تھی, تو میں جلدی جلدی جا کے حلال آئٹم خریدتی تھی کہ اس کو یہ چاہیے ہوگا, اس کو یہ چاہیے ہوگا. جب تک ہم واشنگٹن میں رہے تو میرے ہسبینڈ تھے وہاں پہ ساتھ, تو انہوں نے ایک حلال ریسٹورینٹ دیکھ لیا تھا, تو ہم کہتے تھے چلو, تو ہمارے ساتھ جاتی تھی تو کہتی تھی قادر بھائی امریکن سسٹم کر لیتے ہیں, آپ مجھ سے پیسے لے لیں. قادر کہتے تھے ہاں تم بعد میں دے دینا, بعد میں دے دینا. تو میں کیسے کھانا کھاؤں؟ انہوں نے کہا پھر بھائی ہٹا دو. اچھا, بھائی ہٹا دو میرے لفظ کے ساتھ. تو میری اس سے پارٹی بیچ میں نہیں آتی, اس میں دوستی ہے بہت زیادہ. اس سے میرے پارٹی کے تعلقات نہیں ہیں, میری اس سے ایسی دوستی ہے جیسے ایک بڑی بہن چھوٹی بہن کا خیال ہے. کبھی زندگی سے بہت رانا انصار MQM کی, میری اس سے پارٹی بیچ میں نہیں آتی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بلقیس مختار اور یہ جتنی ساری عورتیں خواتین ہماری MPs تھیں, میں 10 سال ڈیپٹی اسپیکر رہی, میں نے ان سے پارٹی ہٹا کے درمیان سے بات کی ہے. ہم نے میں اس چیئر سے جب میں ہٹ گئی ہوں تو میں ان کی فرینڈ تھی, میں نے کبھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیا, میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی. اور اس کے علاوہ کرن کے علاوہ بھی ابھی ہم PTI کی بھی ہمارے ساتھ خواتین ہوتی ہیں, کراچی میں ہمارے ساتھ سیما تھیں اور کافی خواتین تھیں. پھر ابھی وہاں پہ کیا نام ہے, ہماری PTI کی خواتین ہیں, ان سے بہت اچھی دوستی ہے میری, بہت اچھی دوستی ہے. دیکھیے ان کا نظریات ہی فرق ہے, بالکل دشمنی تو نہیں ہے, دشمنی نہیں. تو اس طرح میری کسی سے پرسنل نہیں ہے. اپنی زندگی میں جب کبھی سیاست سے, گھریلو پریشانیوں سے, باہر کی پریشانیوں سے جب بہت تھک جاتی ہیں
تو ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ کون سا ایسا گوشہ ہے, چاہے دونوں بہنیں, کہاں دونوں بہنیں دونوں بہنیں بیٹھ کے آپس ہاں مطلب یہ کہ ہم تینوں بہنوں میں یعنی مجھ سے جو چھوٹی بہن ہے تقریباً 2.25 سال چھوٹی ہے, ہم دونوں کبھی نہیں لڑے. اچھا ناظرین یہ دیکھ کے نصیحت لیں, آج کل کی جو بہنیں آپس میں جو لڑائیاں کرتی رہتی ہیں بیٹھ کے, تو یہ بہت بڑی ہے. ہم دونوں کبھی نہیں لڑے. اور جو میری بڑی بہن ہے ہماری اس سے ہو جاتی ہے دونوں کی مل کر, دونوں چھوٹی کی ہو جاتی ہے بڑی بہن سے بحث. لیکن وہ بحث نہیں وہ بحث آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتی, بلکہ میری ماں مرحومہ جب تھی وہ کہتی تم لوگ اس لیے لڑے ہو نا کہ میں تم لوگ پہ چیخوں, تم لوگ نے تو دوستی کر لی. ماں سے قریب کون تھا؟ بہت زیادہ سب, لیکن میں ابا سے قریب تھی. اب آپ سے قریب, لیکن میں امی سے بھی بہت قریب تھی, ایسی بات نہیں. ہمارے گھر کا بڑا مختلف ماحول تھا, اور ابھی بھی ہم تینوں بہنوں کی بانڈنگ بہت اچھی ہے, اور لیکن ہم پانچوں بہن بھائیوں کی بھی بہت اچھی بات. سیاست میں نہیں ہوتی تو کس شعبے سے تعلق ہوتا؟ میں ٹیچنگ, میرے گھر میں سب یا تو ڈاکٹر ہیں یا ٹیچر ہیں. اچھا. تو میرے بڑے بھائی کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے ایز پرنسپل, اور میری بڑی بہن بھی ٹیچر تھی, لیکن میرے فادر جب بہت بیمار تھے تو انہوں نے چھوڑ دی تھی. اور مجھ سے دوسرا جو بھائی ہے وہ بھی بڑا ہے, وہ ڈاکٹر ہے, اس کی وائف بھی ڈاکٹر ہے. بڑے بھائی کی وائف پہلے ٹیچنگ میں تھی پھر چھوڑ دی. اور مجھ سے چھوٹی بہن آرکیٹیکٹ انجینئر ہے, اور میں نے فزیولوجی میں ماسٹرز کیا ہے. اب اگر میں فزیولوجی کے حساب سے بھی, کیونکہ اس میں ہم سائیکو بھی پڑھتے ہیں, اس میں ہم بہت سارے, کیونکہ اس کو بیسس آف دا میڈیکل سائنس کہا جاتا ہے فزیولوجی میں, اگر میں اس کے حساب سے بھی کوئی پبلک سروس میسج کروں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی میں کر رہی ہوں. سیاسی میٹر ہے. اس طرح تو لوگوں کی سائیکی کو بہت اچھی طرح جج کر لیتی ہوں گی بہت جلدی. اکثر اسی لیے لڑائی نہیں ہوتی. کیا سمجھتی ہے کہ آپ اپنے سامنے والے بندے سے جب بات کرتی ہے تو اس کی سائیکی کو سمجھنے کے بعد اگر نیگیٹو وائبس آ رہی ہے تو کیا آپ کے فیس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے, یا آپ نہیں, میں آہستہ آہستہ اس سے فاصلہ اختیار کرتی ہوں. فاصلہ اختیار کر لیتی ہے, لڑ نہیں سکتی, فاصلہ اختیار. نہیں ضروری نہیں ہے بندہ سیاست کا ہو, نارمل کوئی بھی ہو, میں فاصلہ اختیار کر لیتی ہوں. میں اپنی زندگی میں میرے اوپر لیئرنگ نہیں ہے, میں جیسی ہوں سب کے سامنے ویسی ہوں. صحیح. تو پھر وہ لوگ جو تھوڑا سا کچھ اور طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ کبھی جب موڈ ہو مووی دیکھنے کا یا کچھ, آخری لاسٹ مووی کون سی دیکھی تھی کچھ یاد ہے؟ ابھی ہم نے دیکھی تھی. ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. آج کل جو ہے وہ ہم ڈرامے ساتھ دیکھتے ہیں. آج کل کے ڈرامے جو آ رہے ہیں مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے آج کل. پہلے تو وہ بھی آ رہا تھا, رسم وفا بھی دیکھ رہی تھی, اور آج کل میں منجو نہیں ہوں وہ دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی کافی ہم ڈرامے بھی ساتھ دیکھتے ہیں اور موویز بھی ساتھ دیکھتے ہیں. آج کل میں نے پچھلے دنوں بہت زیادہ شارک اٹیکس مووی دیکھی, فلائٹ کریشز کی موویز دیکھی, کیونکہ اب کب تک, اب تھوڑے ہم بڑے ہو گئے. وہ بلکہ ایک مووی اور بھی میں نے دیکھی ابھی, دولہا مل گیا. وہ بکواس مووی تھی لیکن اس میں چلو ہنسنے کا سامان تھا تو ہم نے وہ تھوڑا سا ٹائم اچھا پاس کیا. فیوریٹ کون سی ڈش ہے جو آپ کو جس وقت بول دیا جائے بنانے آپ کھڑی جاتی ہیں کوک کرنے؟ گھر والوں کو میرے ہاتھ کا کلیجی کی جو کری بناتے ہیں وہ بھی پسند ہے, فش کری بھی پسند ہے, بریانی مجھ سے بہت اچھی بن جاتی ہے, قیمہ میں بہت اچھا بناتی ہوں, آلو گوشت بھی اچھا بن جاتا ہے, ماش کی دال مجھ سے زیادہ اچھی نہیں بنتی, اور حلیم مجھ سے اچھا نہیں بنتا. ٹائم ملتا ہے دوستوں کو بلا کر گھر میں گیدرنگ کا اچھی ٹائم اسپینڈ کرنے میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد کہیں, یا تو اس سوال کو میں ایسے کر لیتی ہوں کہ کیا آپ یہ کہیں گی کہ کچھ بہت خاص پانے کے لیے کچھ بہت خاص پیچھے چھوڑائی, کچھ مسنگ؟ میں بالکل میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ میں نے جتنا اپنی سیاست کے ساتھ گھر نبھایا ہے اور نبھا رہی ہوں گھر کی, اپنے گھر کی ذمہ داریاں, بہن بھائی کی مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں, ان کے بچوں کی مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں, نہ فائنینشلی نہ کچھ. وہ میرا اپنا شوق ہے کہ بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں, میرے ساتھ رہتے ہیں. لیکن جو میرے گھر کی مجھ پہ ذمہ داری ہے, خاص طور پر
2018 کے بعد, کیونکہ 2018 میں میرے ہسبینڈ کو اسٹروک ہو گیا تھا, اور جب ایک دفعہ کسی کو اس ایج میں اسٹروک ہو جائے تو اس کو چھوٹے چھوٹے انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں. تو ابھی 15 دن پہلے, آج ہی کے دن, ایک TIA ہوا انہیں 3 hours کا, ان پہ دوبارہ ہوا. میں پورے ہفتے ٹی وی سے غائب رہی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک آدھ پروگرام کوئی کر رہی ہوں. تو یہ جو 2018 سے یہ ہوا ہے, اس سے مجھے جہاں ہونا تھا میں وہاں نہیں ہوں, جو میں اپنے لیے سمجھتی تھی. لیکن پیچھے تو نہیں گئے, لیکن جس جگہ پہ ہوں وہاں پہ رکی بھی نہیں ہوں. جیسے اگر میں نے 20 قدم لیے ہیں تو مجھے 80 لینے تھے. بہت فرق ہے. لیکن پھر وہی بات کہ سیاست بھی اپنی جگہ, ملکی مسائل بھی اپنی جگہ, لیکن جو گھریلو آپ کی لائف ہے وہ سب سے امپورٹنٹ. میرے ہسبینڈ ہے تو میرے ہسبینڈ کو اگر کچھ ہوا تو میں ہی دیکھوں گی نا, مجھے کچھ ہوا تو وہ دیکھیں گے. بالکل. تو بہت ساری میں اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ہسبینڈ کی کوئی دوسری عورت دیکھے. نہیں, مطلب یہ کہ اگر انہیں کوئی تکلیف ہے اور میں اس کو زیادہ اچھی طرح ہینڈل کر رہی ہوں تو میں دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دوں گی. اور وہ آپ ہی اچھی طریقے سے ہینڈل تو کر سکتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میرے اس طرح کرنے سے وہ کمفرٹیبل ہے. تو بلکہ اگر آپ سندھ اسمبلی کے لوگوں سے پوچھیں, مردوں سے بھی پوچھ لیں, عورتوں سے بھی پوچھ لیں, اور اب نیشنل اسمبلی میں تو وہ کہیں گے کہ اتنی زیادہ ہسبینڈ کی کیئرنگ ہم نے تو نہیں دیکھی. تو یہ نہیں ہے کہ میں مجبوری میں کر رہی ہوں, مجھے لگتا ہے یہ مجھے ہی کرنی چاہیے. نہیں, مجھے فرض ورض کچھ نہیں پتا, بس مجھے پتا ہے یہ مجھے کرنی چاہیے. نہ میں فرض سمجھ کے کر رہی, نہ میں کسی میں کر رہی, بس مجھے لگتا ہے یہ مجھے کرنا چاہیے. انٹرسٹ کیونکہ مجھے ہی کرنا چاہیے تو مجھے ہی کرنا چاہیے. اب میری عادت ہے میں ذرا دیر سے سوتی ہوں, تو اب صبح کو کافی پرابلم ہوتے ہیں تو میں نہ ادھر دیکھتی ہوں نہ ادھر. بیمار ہونے سے آپ کے اسکیجول میں فرق آیا ہے؟ کیا ہے میں نے, آپ نے خود؟ ہاں میں نے کیا ہے. مثلاً یہ کہ ظاہر ہے یہ شروع کے 15 to 16 days ہیں. ایک شخص بیڈ ریڈنڈنٹ بھی ہوا اور تھوڑا سا اسے ہونا ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو, کیونکہ ہم ہیبیچول ہوتے ہیں کہ اٹھ کے چل دیتے ہیں, وہ نہیں کرنے دینا ہے. تو میں 4 پروگرام کے بجائے 1 کر لیتی ہوں, 2 کر لیتی ہوں. میں 4 بھی کر سکتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو زیادہ ٹائم دوں. آپ ان کو زیادہ ٹائم دیں. ناظرین, یہ بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ پچھلے 2 ہفتوں سے میں مسلسل ان سے کانٹیکٹ میں ہوں, اور ان کے ہسبینڈ کی واقعی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے چینل 5 کے لیے اسپیشلی ہمیں وقت دیا, اپنی اتنی زیادہ مصروف زندگی سے وقت دیا. اس کے لیے تو چینل 5 آپ کا خاص کر بہت بہت تھینک فل ہے. میم, ایک آخری پروگرام کے اینڈ تک ہم جب جا رہے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, اور ریپڈ فائر کر لیں یا شارٹ میں آپ کو اس کا آنسر دینا ہے. سیاست میں آنے کا سب سے بڑا خواب کیا تھا؟ نظام بدلنا. خواب کتنا پورا ہوا؟ نہیں ہوا, بالکل بھی نہیں. کیا کوئی نقصان ہوا؟ سیاست میں آنے کے بعد ایک بڑا نقصان. نقصان نہیں ہوا, خواب ٹوٹ گیا. سب سے بڑا سیاسی حریف کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. پھر کوئی ایک نام؟ کوئی بھی نہیں. کوئی ایک ایسی چیز جو آپ اپنی پارٹی میں خود بدلنا چاہیں, جس سے آپ خود تنگ ہیں؟ پارٹی کا پبلسٹی لیول. کیا چاہتی ہے, کیا ہو جائے؟ پارٹی نے بہت زیادہ سرو کیا ہے, اس کو مارکیٹ نہیں کر سکتا. مارکیٹنگ چینج کرنا چاہیے. مارکیٹنگ چینج کرنا چاہیے. اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں تو پہلا آرڈر کیا پاس کریں گی؟ بالکل پہلا, فوراً. بہت پہلے اس کا ایک جواب دیا تھا, آج بھی وہی دوں گی, کیونکہ میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں جو کام شروع کرتی ہوں تو سوچ سمجھ کے کرتی ہوں, اسی پہ رہتی ہوں. میں ٹیررزم کو کچل دوں گی. ٹھیک ہے. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو آج تک حل ہو کے نہیں دے رہا؟ ظاہر اکانومی ہے, اور کیا ہے. تو اس کے اوپر کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ اسٹیبلٹی, جب تک ٹیررزم ہے, یہ دیکھیں انٹر لنکڈ ہے. اگر ملک میں کب ختم ہوگا آپ مجھے بتائیں نا. ہمارے ملک میں تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا. جب تک آپ صرف ٹیررزم کی مذمت کریں گے اور ٹیررسٹ کی نہیں کریں گے تو ٹیررزم ختم نہیں ہوگا. ٹیررسٹ کون بناتا ہے؟
टेररिस्ट जिसने भी बनाए, अब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो हर एक के लिए नुकसान दें, हमारी आवाम के लिए, हमारे फौज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मदरसों के लिए, हमारे हम अगर हाई लेवल पे बात करें कि बड़ा टेररिस्ट, हम तो छोटे टेररिस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे नहीं, टेररिस्ट बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता, छोटा क्रिमिनल होता है। हमारी जानें महफूज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम बाहर निकलते हैं, मोबाइल स्नैचिंग इतनी आम हो गई है कि अगर हम मोबाइल दे भी दें तो हमें पता होता है मार के। देखिए ये क्राइम है, क्या ये क्राइम है, ये हर मुल्क में। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? नहीं, ये हर मुल्क, जाहिर है बेरोजगारी है। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस मुल्क में टेररिज्म होता है ना, वहाँ पे क्राइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि टेररिस्ट ही क्रिमिनल को यूज़ करता है पैसे देके। वहाँ पे क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती और वहाँ बेरोज़गारी आ जाती है। हमारा मुल्क बहुत बड़ी प्रॉक्सी में है, इस्लाम का या रिलीजन का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बना के टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तक गुड बैड के चक्कर से नहीं निकले, आज तक आप इन चीज़ों से नहीं निकले। तनकीद से डरती हैं या इलेक्शन से? नहीं, तनकीद से नहीं डरती, क्योंकि सबसे ज्यादा तनकीद तो मेरे बहन भाई करते हैं। इलेक्शन से भी नहीं डरती मैं। किसी एक चीज से तो डरना है, एक जवाब देना है, इलेक्शन या तनकीद? दोनों से नहीं डरती, नहीं मैं डरती नहीं मैं। फिर कैसे डरा है? मैं किसी से नहीं डरती, बस अल्लाह से डरती। अल्लाह से डरती है। और मेरी माँ को बड़ी तकलीफ थी कि ये किसी से डर जाए, उनको परेशानी थी। अच्छा, मुखालिफ पार्टी का वो कौन सा लीडर है जो खुफिया तौर पे आपको फिर भी अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग हैं। कोई एक नाम? खुफिया तौर पे नहीं। बरमला? हाँ बोले। काफ़ी सारे हैं। मसलन MQM में जो है अमीनुल हक भाई बहुत अच्छी तरह से, उनके बच्चे हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं साथ। और इस तरह मैं आपको मुख्तलिफ पार्टीज़ का ही बताऊंगी ना, जैसे ख़वातीन में मैंने बताया राना भी है। लेकिन मेरी पार्टी की खूबी यही है, मेरी पार्टी की खूबी यही है कि हमें कोई ममानियत नहीं है कि आप किसी से भी मिलें या कुछ करें। इसी तरह नून लीग में किरण से तो मेरा वो रिश्ता नहीं है ना पार्टी वाला, लेकिन उनकी इतनी सारी ख़वातीन, इतने सारे जेंट्स हैं जिनसे मेरी बड़ी अच्छी है। नासिर भट्ट भी हैं, इख्तियार वली भी हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, बैरिस्टर अकील है, और राना एहसान साहब के बेटे हैं, या वो खुद मैं नाम भूल जाती हूँ। तो इस तरह ये सारे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। स्पीकर साहब हैं, और इसी तरह PTI में अली मोहम्मद हैं, मस्ती खेल साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं। इन सब से मैं बड़े आराम से जाके मिलती हूँ, मुझे इनसे कोई मसला नहीं है। शानदाना है, ताज क्या नाम है इसका खातून का, जरताज इतनी अच्छी तरह मिलती है मुझसे, तो मेरा किसी से हमारे मुल्क में किस मुल्क के सियासी निज़ाम को आप लाना चाहेंगी? ये तो बहुत ही ऐसा सवाल है, क्योंकि लेकिन मैं चाहती हूँ कि 100% डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है, लेकिन बहरहाल डेमोक्रेटिक सिस्टम ही को जो है स्ट्रांग होना चाहिए। किसी मुल्क का नाम नहीं लेंगी? नहीं, मैं किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी से सियासत खिदमत है या मुकाबला है? खिदमत का मुकाबला है। खिदमत का मुकाबला है। एक जुमला जो किसी खास मुखालफिन ने कोई खास एक जुमला आपके लिए कहा हो जो दिल पे लग गया हो। मैंने बात किया है लोगों को, इसलिए किसी ने इन्होंने भी अगर एक जुमला आया है तो इन्होंने भी 10 जुमले देकर बराबर। मुझे दिल पे किसी का नहीं लगा। कुर्सी ताकतवर है या अवाम? अवाम हिलाती है कुर्सी तक, सुन लो जरा अवाम की बस। फिर भी अवाम की मैम सुनी तो जाती नहीं। अवाम कुर्सी का पाया हिलाती रह जाती है। काश। अगला इलेक्शन जीतने का यकीन या मेहनत पे बेयकीन? मेहनत तो करनी है, मेहनत तो करनी है। मैं तो इलेक्शन ही लड़ना चाहती थी, पार्टी रिजर्व पे ले आई। 2 वर्ड एक जवाब, इलेक्शन या सिलेक्शन? इलेक्शन। फिर मेरा सवाल, इलेक्शन या सिलेक्शन? इलेक्शन। सही। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। कोई अपने खिलाफ एक जुमला जो मीडिया पे चला हो और बहुत वायरल हो गया हो? कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं? आप बता दें, मुझे तो नहीं लगा।
नाज़रीन, बहुत एक खूबसूरत गुफ्तगू जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने के बावजूद हमें टाइम दिया, ये और ऑयली होने का ऑयली। लेकिन नाज़रीन, ख़वातीन है ना, तो चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ब्यूटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब फिर भी इतनी मसरूफियत थी, इनके ऑयलिंग हुई हुई थी, इनको टाइम नहीं था कि ये हेयर वॉश करे, फिर भी उसके बावजूद माशाल्लाह हमेशा की तरह तरोताज़ा, खूबसूरत, अपने काम से मोहब्बत करने वाली, अपनी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, ये वो अजीम शख्सियत है जिनके लिए जितने भी अल्फाज हम बोल दें कम है। हमारे आज इस प्रोग्राम सितारे का पहला सितारा शैला रज़ा, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। आखिर में चैनल 5 के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? इसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल 5 हमेशा मुझसे प्रोग्राम से 4 मिनट पहले बात करता है कि आप हमारे इसमें शरीक हो सकती हैं, प्लीज़ एक दिन पहले बात कर लिया करो। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ का मैं आपसे नाज़रीन, यहाँ पे ये ऑनर मुझे जाता है कि मैंने 2 हफ्ते पहले से इनसे टाइम मांगा है और बिल आखिर 2 हफ्ते बाद मुझे टाइम। देखिए मैम, इतना टाइम तो किसी ने आपसे नहीं मांगा होगा। 2 हफ्ते पहले नहीं, 2 हफ्ते ही पहले मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक हुआ था, तो ये मैसेज दिया अपने चैनल 5 को कि 4 मिनट। हाँ, जो भी मेरा करंट अफेयर्स के किसी भी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं तो मेरा तो एक दिन पहले और सुबह से 3-4 प्रोग्राम लाइन अप हो चुके होते हैं, तो कैसे चैनल 5 के सारे लोग सुन लें। आइंदा आप लोगों को अगर शैला रज़ा चाहिए तो एक दिन पहले माइंड प्लान करें और दूसरे दिन फिर इनको लाइन अप कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतनी मसरूफ़ अपनी स्केड्यूल में से हमें वक्त दिया। एक खूबसूरत इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, आपसे बहुत प्यारी गुफ्तगू रही। आपने एक अच्छे माहौल में हमारे साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम चाहेंगे फिर किसी ऐसे खूबसूरत मोड़ पे आपसे मुलाकात हो। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान कौसर को। अल्लाह निगहबान।